पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर सूरत में हर हालत में पहुंचेंगे। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ व शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में। एक एक रुपए का हिसाब किताब इमरान खान ने दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर पीटीआई ने एक एक रुपए का हिसाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़दत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 27 फरवरी को मज़ार कायद कराची से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उन्होंने फौरी और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी सामने रख दिया है। कह रहे हैं कि इदारे मुदाखलत ना करें। दूसरी जानिब जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है उसके मुताबिक 53 बैंक अकाउंट्स हैं जो पीटीआई की जानिब से छुपाए गए हैं। 31 करोड़ रुपए की फंडिंग भी छुपाई गई। इसके अलावा जो दो मुख्तलिफ ममालिक के अकाउंट्स थे, जो मुख्तलिफ ममालिक में अकाउंट्स थे जिसमें यूएई, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है और अमेरिका के भी कुछ अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीलात सिक्योरिटी कमेटी के साथ शेयर नहीं की गई हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 47 गैर मुल्की अफराद हैं जिनसे ये फंडिंग ली गई है और 230 गैर मुल्की कंपनियां भी इन फंडिंग में शामिल है। ऑडिट फर्म्स के हवाले से भी सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 साल तक जो ऑडिट फर्म्स थी वो एक ही तरह की रिपोर्ट देती रही और जो रसीदें पीटीआई की जानिब से जमा करवाई गई थी वो और जो ऑडिट फर्म्स की रिपोर्ट है वो दोनों मुताबिकत नहीं रखते थे। बैंक अकाउंट्स भी उनसे मुताबिकत नहीं रखते थे। तो अब अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी गई है। दूसरी जानिब पीटीआई ये कहती नजर आ रही है कि जिस तरह से पीटीआई का शफाफ और साफ तरीके से एहतसाब हुआ है, इससे पहले किसी का भी नहीं हुआ और हम सरखरू हुए। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पीटीआई सरखरू हुई है। और इसी बात पर मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि चूंकि इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट्स भी छुपाए हैं, जाली और झूठा डिक्लेरेशन भी दिया है, जो कि पार्टी हेड की जानिब से डिक्लेरेशन भी दिया जाता है हर साल कि पार्टी के तमाम अकाउंट्स जो हैं वो शफाफ हैं, साफ हैं और इस तरह का कोई मामला नहीं है। तो उस केस में कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं और ये भी बात की जा रही है कि अगर पीटीआई फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो जाती है तो उस सूरत में रेजोल्यूशन भी हो जाएगी। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। आज हमें बहुत सीनियर पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। शहला रजा साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया मैडम। जमशेद इकबाल चीमा साहब मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म में, बहुत शुक्रिया सर। अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शहला रजा साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं? ये क्या बात है। अच्छा, शुक्रिया बहुत। सबसे पहले तमाम देखने वालों को भी मेरा सलाम हो। और जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें वजीर आजम साहब ने भी कह दिया कि बहुत ही अहम महीने हैं, ना ही हम किसी पे करप्शन साबित कर सके और महंगाई भी अपनी जगह है। और कराची वाले तो गैस का चूल्हा जितनी भी दफा खोलें गैस नहीं है और उनके ऊपर बिजली भी 1 रुपए 7 पैसे मजीद बढ़ा दी गई है। जो महंगाई है उसके बाद मैं नहीं समझती कि जितनी आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्तन फवक्तन एक साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुलंद करती है उसको बैठना चाहिए। हम बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, किसानों को भी साथ लेंगे और हमारे साथ मेहनत कश भी होंगे और तमाम लोग होंगे और हम एहतजाज करें और करना चाहिए। तो इस एहतजाज का मकसद क्या है?
اس احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا بلکہ ایک ایسا سسٹم کا جس کی وجہ سے اس طرح کی حکومت بنائی جاتی ہے، وہ ہمارا احتجاج ہمیشہ اس کے خلاف شروع ہو چکا ہے، سیکنڈ فیز، اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہی راستے میں شہادتیں ہیں اور ہمارے ہی راستے میں قربانیاں ہیں، کوڑے ہیں اور جیل ہے، جس سے ہم گھبراتے تھے۔ تو یہ حکومت کے خلاف نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ؟ حکومت بھی، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ سب اپنے اپنے حد کا تعین کریں، تمام ادارے، اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جائیں اور آئین کی حدود میں رہ کے اپنے کام سر انجام دیں۔ اسی طرح پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ مختلف آپ کے پاس تجربے ہیں، چاہے آپ کے پاس ایوب کا دور ہو، یحییٰ کا دور ہو، ضیاء کا دور ہو، پرویز مشرف کا، جو کہ انتہائی طاقتور دور گنے جاتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان آگے نہیں بڑھا اور پاکستان میں دہشت گردی اور آئی۔ تو بہتر یہی ہے کہ سویلین کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اقتدار ٹرانسفر ہو اور اس میں مداخلت نہیں کی جائے۔ تو اس کا مطلب پھر اسلام آباد میں بھی احتجاج ہوگا اور راولپنڈی میں بھی ہوگا؟ نہیں، ہمارا تو ایک مارچ شروع ہو رہا ہے جو سارے پاکستان کو کور کرے گا، ہر جگہ سے لوگ نکلتے ہوئے جائیں گے۔ نہیں، اسلام آباد بھی آئیں گے، میں کہہ رہا ہوں، اور راولپنڈی بھی جائیں گے آپ پھر؟ ہمارا جو سلوگن ہے وہ سب پہ واضح ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوامی فیصلے ہی جو ہیں ان کی اہمیت اور ضرورت کو اور سمجھنا چاہیے۔ جب تک آپ عوامی لیڈرز کو اور عوام کو نظر انداز کریں گے تو ملک کے حالات غلط ہوں گے۔ تو پی ڈی ایم کا بھی یہی ایجنڈا ہے، تو پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر احتجاج کر لیں پھر؟ دیکھیے، اب یہ سوال پرانا ہو چکا ہے، اور میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، اور سب کو معلوم ہے کہ ہماری بات بہت دیر سے سمجھ آئی، اور کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک لطیفہ تو ہے نا اس کا کہ ایک دن چلے چھوڑے۔ اچھا چلے ایک چھوڑ دیتے، لطیفہ تو ہے کہ بات دیر سے سمجھ آئے تو کیا ہوا تھا۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اچھی بات نہیں ہے، بس لطیفہ کیونکہ لائٹر سائڈ پہ ہم ہیں، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کوئی زو گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ گدھے قہقہے لگا رہے تھے، تو کہا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کل یہاں ایک لطیفہ سنائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ کو کل والی بات آج سمجھ آ رہی ہے یا پیپلز پارٹی کو کل والی بات آج سمجھ آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، معاملات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم سب سیاست کے طالب علم ہیں اور ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیکھتے اور سمجھتے بھی ہیں۔ دیکھیں، معاملات جو ہیں کوئی ایک اینڈ تو ایسا آنا چاہیے نا۔ اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے جو حالات ہیں، بالخصوص جو سیاسی حالات ہیں، وہ بھی انتشار سے نکل کر جو ہے وہ امن کی طرف جانے چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان میں ہم اس وقت تک جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی میں بھی مطلب انتشار ہے، ان تمام چیزوں کا جو مین میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلق ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علی گور بلوچ صاحب، میں دوسری طرف آنا چاہ رہا ہوں، ٹائم ذرا کم ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایجنڈا سامنے آ گیا ہے، لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، تو آپ ابھی بھی اسی ڈیٹ پر قائم ہیں کہ آپ 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لانگ مارچ؟ دیکھیں، ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز لے کر آئے، جو الگ الگ سیاسی نظریات رکھتے ہیں۔ ہم جنرل الیکشن میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایون ضمنی انتخابات میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے سیاسی میدان میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بڑے ڈنکے کے مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بڑی سخت تنقید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز کا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جانا، کسی ایک نقطے کے اوپر
ایک نقطے کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹی، چاہے ہم پی ڈی ایم میں ہو چاہے کوئی پارٹی پی ڈی ایم میں نہ ہو، وہ یہ سمجھتی ہیں تمام اپوزیشن کی پارٹیز کہ جو موجودہ حکومت میں پارٹیز بیٹھی ہیں یہ ان کو ایک لاڈلے بیٹے کے طور پر لایا گیا ہے، ان کو چن کے لایا گیا ہے، ان کو چناؤ کر کے نہیں ٹھیک ہے، لایا مجھے گیا، یہ ان کو بتائیں چن کہ کے لایا پیپلز گیا ہے۔ پارٹی اگر کہے کہ آپ کے ساتھ لانگ مارچ کرے تو آپ کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ لانگ مارچ؟ بالکل، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اسمبلی کے فلور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو، لیڈر آف دا ہاؤس کو بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے اختیارات دیے کہ ہماری پارٹی آپ کے ساتھ ہے، تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ اگر سڑکوں پر بھی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ نہیں، اگر پیپلز پارٹی آپ کو آفر کرتی ہے، آپ نے کہا ہے بالکل کریں گے۔ جی یقینی طور پر، اور اس بات پر ہماری آپس میں گفت و شنید چلتی رہتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو آمریت کے خلاف جنگ ہے، یہ جو ملک میں ووٹ چرانے والی بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ شہلا رضا صاحبہ پی ایم ایل این کو دعوت دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں جوائن کرے آپ کو؟ اچھا، آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ اپوزیشن جو ہے وہ مختلف نظریہ کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز پہ مشتمل ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ یونائٹ ہو کے چلے ہوں یا انڈیویجول، لیکن حکومت کے جتنے اسٹیپس ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں لیے جا رہے، اس پہ ایک جوائنٹ ورژن آیا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کی ایک میچورٹی ہے۔ اور دعوت دیں گے یا نہیں نون لیگ کو لانگ مارچ جوائن کرنے کے لیے؟ دعوت کا بتائیے۔ میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں سی سی کی ممبر نہیں ہوں، میں اتنی سینئر نہیں ہوں، کہ اس میں یہی ہے کہ پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں نہیں کریں گے، اور جب تک اس میں ہے جد و جہد میں ہے۔ تو یہ میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے، لیکن میں یہ محسوس بھی کرتی ہوں کہ زیادہ توجہ اپوزیشن پہ ہے، آپس میں مسائل پہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جمشید چیمہ صاحب، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں تو پیپلز پارٹی اگر پنجاب میں آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، دیکھنے کو ملے گی۔ ادروائز پنجاب میں تو یہ نسل نایاب ہو گئی ہے، یہ ہمیں بڑی دیر ہوگی پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ دیکھے ہوئے، تو یہ پنجاب میں آئیں تو ہمیں، اور ایکسکلوسیو آئیں، زیادہ اکیلا آئیں تو ہمیں پتہ لگے گا یہ بندے پیپلز پارٹی کے ہیں۔ پنجاب میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ احتجاج کا راستہ پیپلز پارٹی نے بڑی دیر ہوگی چھوڑے ہوئے، یہ اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، احتجاج کا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسرا میرا سمپل سے ایک ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ کوئی ایشو بنا کے لے آئیں ضرور، جس کی بنیاد پہ آئیں۔ ابھی تک تو جتنے سندھ کے عوام کے دکھ ہیں وہ مینلی ان کی وجہ سے ہیں، مطلب ہم اگر بات کریں وہاں کی زراعت کی بات کر لیں، وہاں پہ تعلیم کی بات کر لیں، صحت کی بات کر لیں، وہاں پہ انصاف کی بات کر لیں، قبضے کی بات کر لیں، جنگلات کی زمین پہ قبضے کی، پانی چوری وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یا کراچی جیسا شہر جس کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ سندھ ریونیو دیتا ہے، وہ شہر جو، اور سندھ کا ریونیو تو نہ ہونے کے برابر ہے، بڑا نامینلس ہے۔ مین ریونیو تو کراچی سے، پورٹ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ پورٹ اپنا کیا نام، کراچی ریونیو ہے، بیسیکلی پورٹ ریونیو وہ جہاں بھی ہوگی وہ دے گی ریونیو، اینی ہاؤ۔ لیکن کراچی کو بھی انہوں نے شیئر نہیں دیا۔ 3 کروڑ تقریباً 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ ہیں، 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو کبھی بھی انہیں مانا نہیں ہے یا ان کو جمہوری حق نہیں دیا ان کو۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا اپنی اپنی ذمہ داری، یہ ذمہ داریاں جو ہم سے مانگنا چاہتے ہیں یہ وہاں دے کے، کراچی کو دے کے آ جائیں کہ جی ہم نے اپنے رائٹ پورے کیے ہیں، ہم آئین کے مطابق جو صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم نے آپ کہہ لیں کہ وہ پوری کر کے تو آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بھی یہ ذمہ داریاں پوری کریں، یا ہم نے یہ پرفارمنس کیا، آپ اس سے بہتر پرفارم کریں، ادروائز ہم آپ کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہاں پہ فوری اور شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پنجاب میں ان کا ووٹ جو ہے وہ یہ 2-3 ہزار ووٹ ہے، وہ 2-3 ہزار ووٹ ان کو مل تو آپ الیکشن کروا دیں سر۔ اچھا نہیں، الیکشن تو دیکھیں ہم نے تو اپنے ٹائم پہ کروانا ہے، ہم نے تو الیکشن پہ آپ کہہ لیں آؤٹ آف دا آئین نہیں جانا، تو اس میں ان کے پاس 5 لاکھ بندہ اگر اسلام آباد میں آ جاتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، آپ نہیں کروائیں گے؟
نہیں، پہلی بات تو یہ 5 لاکھ کہاں سے، یہ تو 5,000 نہیں لا سکتے. 5 لاکھ انہوں نے کیا کرنا ہے. فضل الرحمان صاحب نے لاسٹ 1100 بندہ اکٹھا کیا ہوا تھا، یہ ساری پی ڈی ایم نے مل کے. تو ویسے پیپلز پارٹی والوں کو تو ہم ویسے سچی بات دیکھنا چاہتے ہیں. میں ان کی فوٹو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، ان کی ویڈیو بنا کے رکھنا تھا. یہ پیپلز پارٹی والے پنجاب میں یہ نسل نایاب ہو گئی ہے. ہم 35,000 ووٹ لیے ہیں، 35,000 ووٹ لیے ہیں ابھی جو انتخابات ہوئے لاہور میں. آپ بھی کے حلقے میں چیمہ صاحب؟ جی میرے حلقے میں ووٹ نہیں تھے ان کے. بیسیکلی آپ کہہ لیں وہ تو ہماری ایک بیڈ لک ہوگی نا ایک. تو آپ کہہ لیں انہوں نے سمجھا کہ ہم ایک امپریشن دیں اور اس پہ لیے تقریباً کو 2 روپے لگایا انہوں نے. وہ آج بھی وہاں جا کے اسلم گل صاحب کو دیکھے تو اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ملنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان سے اب سلام بھی کوئی نہیں لیتا جب تک 2,500 روپے نہ کسی کو دیں. پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی زنجیر. نہیں، پی ڈی ایم بھی ان کو جوائن کر لے گی نا احتجاج کے لیے اور حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، تو پھر مشکلات بڑھ جائیں گی. وہ ہمیں ایشو نہیں ہے، وہ ایشو نہیں ہے. میں تو ایک خوشی کی اظہار کر رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کچھ بندے ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو مل جائے، یقین جانے میں مذاق نہیں کر رہا. میں مذاق نہیں کر رہا، میں جینوئنلی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے بندے نہیں دیکھے. اب ختم ہو گئے یہ نسل نایاب ہوگی پنجاب سے. پنجاب میں اسلام آباد میں یہ نسل نہیں رہی. تو آپ استعفی وغیرہ نہیں دیں گے، نہ ہی اسمبلیاں توڑیں گے، تو آپ 5 سال پورے کریں گے؟ تو یہ جی ہم تو 5 سال پورے کریں گے، الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ جو مشکل دن گزر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ہماری اکانومی میں تو ہم مان رہے ہیں کہ مشکل دن ہے. کیا ہو. اچھا میں جسٹ ایک بات تھوڑا سا بتاؤں گا یہ کر کیوں رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ پہلے انہوں نے نا ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، ایک امپریشن کہ عمران خان نا تجربہ کار ہیں، وہ اکانومی میں پرفارم نہیں کر سکے. اب اکانومی کے ساتھ ایک بیڈ لک یہ ہوتی ہے کہ اکانومی جو ہے یہ فگرز ہوتے ہیں، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ کوئی جوش و خروش سے بولے ہوئے فکرے نہیں ہوتے، یہ فگرز ہوتے ہیں. اب پاکستان میں اصل 1300 ارب روپے کا ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے. کبھی ہوا ہے کہ 1300 ارب کا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اکانومی کا بیڑا گرک ہو جائے، 36% آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے اور اکانومی بیٹھ رہی ہو. آپ کا یو کین سے کہ آپ کی زراعت ترقی کر رہی ہو، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ترقی کر رہی ہو، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے، آپ کے فارن ریمیٹنس جو ہے وہ 4 ارب روپے بڑھ جائے جو کبھی نہیں بڑھی تھی. سو آپ کے سارے فگرز آپ کو وہ جب نئی بات بنی تو اب آ گئے یہ چائے کی پیالی میں طوفان لے کے. چائے کی پیالی میں طوفان یہ ہے کہ جی فارن فنڈنگ وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں نا، میں اس پہ آتا ہوں. اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فارن فنڈنگ کیس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کے مطابق 53 اکاؤنٹس پی ٹی آئی کی جانب سے چھپائے گئے ہیں اور کچھ بیرون ملک جو اکاؤنٹس تھے ان کی ڈیٹیلز بھی اسکروٹنی کمیٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہیں. 31 کروڑ روپے کے فنڈز بھی الیکشن کمیشن سے اور الیکشن کمیشن کی سیکورٹی کمیٹی سے چھپائے گئے ہیں. کانسیکوینسز اس کے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنور دلشاد صاحب، 3-4 چیزیں ہوئی ہیں، 3 چارجز فریم ہو رہے ہیں. ایک تو غیر ملکی فنڈنگ ہے، ایک عمران خان صاحب نے جھوٹا ڈکلیریشن دیا ہے، اور دوسرا فنڈز اور اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں. تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھا جی، جو الیکشن کمیشن پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بڑی واضح ہے اور بڑی مستند رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے 2.5 سال کی کوششوں کے بعد. لیکن اس میں سب سے بڑا جناب آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ کا بھی گہری نظر ہے اس معاملے میں. ابھی انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے. یعنی اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نقطہ نظر یہ پیش کیا ہے کہ جناب 32.5 کروڑ کی جو ہے وہ انہوں نے حقائق چھپائے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 256 ایسی کمپنیاں ہیں جن تک اسٹیٹ بینک کو رسائی نہیں دی گئی. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہائی لینڈ میں امریکہ اور کینیڈا کی جو بینک ہے اس میں ان کے اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کے، اس تک وہاں تک رسائی نہیں دی گئی. تو انہوں نے کہا غیر ملکی بینک. اور پاکستانی بینکوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مسلم کمرشل بینک اور خیبر بینک اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یو بی ایل بینک اور پنجاب بینک، ان میں ان کے باقاعدہ فنڈنگ موجود ہے لیکن ہمیں وہاں رسائی نہیں دی گئی. تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر الیکشن کمیشن پاکستان کی جو ہیئرنگ 18 جون میں شروع ہو رہی ہے وہ سارے حقائق کو مد نظر رکھیں گے. دونوں طرف کی وکلا جو ہے آپ اپنے دلائل پیش کریں گے اور جو سرکار جو پی ٹی آئی کے جو ہے وکیل اپنے خاور شاہ صاحب، اسے پوچھا جائے گا بھی یہ حقائق چھپائے کیوں جا رہے ہیں. اس کے بعد اکبر احسن بابر کے وکلا اپنی دلائل پیش کریں گے.
اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان کسی نتیجے پر پہنچے گا. اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ واقعی حقائق چھپائے گئے ہیں تو وہ پارٹی کے چیئرمین کو نوٹس جاری کرے گی کہ آپ نے حقائق کو چھپائے، آپ نے ہمیں بتایا جائے. اور الیکشن کمیشن پاکستان کی نظر میں تمام قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت ہوتی ہے، بے شک وہ پرائم منسٹر ہوں، وزراء ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کو دیکھتا ہے قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے یا پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے. اب یہ معاملہ جو نوٹس جائے گا تو جواب مانگنا پڑے گا. اب نوٹس کے باوجود بھی اگر الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہوتا تو پھر سیکشن 204 بڑا امپورٹنٹ ہے. 204 جناب شاید مطلب صاحب اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے کہ کسی پارٹی کے لیے، کسی آدمی کے لیے فرشتہ نہیں ہوتا موت کا پنجرائل، اس کی حیثیت وہ ہے. جو کوئی ان کو پتہ نہیں لگ رہا پارٹی کے ترجمانوں کو، وہ اس کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. وہ سیکشن 204 پڑھے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فارمر کسی پارٹی کو ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بھی مہیا کر دے گا تو وہ بھی ممنوع قرار دیا جائے گا. یہ اتنی یہاں تک باریکیوں میں گیا ہے وہ سیکشن 204. اب آپ آئیے سیکشن 210 کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پارٹی ممنوع فنڈنگ انہوں نے حاصل کی ہے، کوئی پارٹی بھی ہو، تو اس پارٹی کا فنڈ ضبط ہو جاتا ہے. جب پارٹی کا فنڈ ضبط ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو گئی سیکشن 210 کی اور 209 کی، 204 کی، 202 کی، تو پھر اس پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے اس پر سوالیہ نشان بنتا ہے. پھر الیکشن کمیشن پاکستان نوٹس جاری کرے گا پارٹی کے سربراہ کو کہ ہمیں حقائق معلوم ہو گئے ہیں، آپ کی ممنوع جو فنڈنگ تھی ہم نے ضبط کر لی ہے، اب ہم کیوں نہ آپ کی پارٹی کا سمبل جو ہے وہ واپس لے لیں کیونکہ آپ نے ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی. اب اگر الیکشن کمیشن اس پارٹی کا سمبل واپس لے لیتا ہے تو پارٹی کی رجسٹریشن تحلیل ہو جاتی ہے، ایٹومیٹکلی ہوگی. بڑا نوٹس جاری کیا جائے گا، شوکا نوٹس جاری کیے جائیں گے، اس کے بعد جا کے ضابطی کاروائی کی جائے گی. آسان طریقہ نہیں ہوتا یہ. پھر اس کے بعد جب الیکشن کمیشن کسی پارٹی کا سمبل واپس لے لیتا ہے، اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ممبران ہیں، وہ خود بخود آزاد تصور کیے جائیں گے، وہ کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہوں گے. نہیں تو آرٹیکل 212 تو یہ کہتا ہے کنور دلشاد صاحب، آرٹیکل 212 تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈکلیئر کرے گا اور اس ڈکلیریشن کے بعد حکومت کو بھیجے گا کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، اس صورت میں پارٹی ڈیزالو ہوگی. شاید صاحب وہ ٹھیک ہے، وہ 212 کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ہوتا ہے ایسی پارٹی غیر قانونی قرار دی جا رہی ہو جو کہ آرٹیکل 17 کی مطابقت نہیں ہو. جیسے کسی 817 ہوتا ہے کسی نہیں، اس میں 212 میں بھی فورن فنڈنگ کا ذکر تو ہے نا. 212 میں ہے، لیکن وہاں تک اس حد تک وہ نہیں جائے جو پارٹی کی کالعدم قرار دینے کی حد تک الیکشن کمیشن نہیں جائے گا. آپ کے خیال میں کنور دلشاد صاحب صرف الیکشن کمیشن ان کے فنڈز ضبط کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہماری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اپنی ماہرانہ رائے بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیکشن 215 تک محدود رہے گا اور سیکشن 215 میں وہ صرف ایک، آپ یہ دیکھیں اس پارٹی کا سمبل ہی واپس ہو گیا، اس کی رجسٹریشن ہی ختم کر دی، تو پارٹی کہاں گئی؟ پارٹی تو آٹومیٹک ختم ہو گئی، حکومت تو ویسے ختم ہو گئی آٹومیٹک. اس لحاظ سے تو اس کے سارے ممبر ختم ہو گئے نا، ممبر تو آزاد ہو گئے نا. یہ تو بڑا ایک آئینی قانونی بحران پیدا ہو جائے گا. ہم آرٹیکل 200 سیکشن 212 طرف نہیں جاتے، ہم رہتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں. ویسے 212 کی کاروائی بھی کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کر سکتا ہے 212 کی کاروائی. ہاں، اس میں ایک بڑی بات، اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کرپٹ پریکٹس کے تحت کسی پارٹی کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ 32 کروڑ روپے کی جو پوشیدہ رکھے گئے ہیں اور آپ نے بینکوں کو رسائی نہیں دی گئی، تو یہ پوشیدہ جو رکھا جائے حقائق کے منافی آپ نے غلط بیانی کی ہے، اس پر الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹس کے تحت فوجداری کا مقدمہ 174 کے تحت داخل کرا سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی آگے تک جائے گی تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. کنور دلشاد صاحب، اور جو عمران خان صاحب نے ڈکلیریشن دی ہے اس کے تحت، اس ڈکلیریشن کے جو عمران خان صاحب نے ڈکلیریشن دی ہے گوشواروں کے حوالے سے، پارٹی کو گوشوارے جمع کروا کے جو ڈکلیریشن دی ہے کہ شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، میں اپنے نالج کے مطابق آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، اس کے کیا کانسیکوینسز؟ اس کے تحت عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں 62(1)(f) کے تحت؟ مارچ 2018 میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار نے حکم جاری کیا کہ نواز شریف جو ہے، جو انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے جو دیے ہیں
सिंबल दिए हैं, पार्टी को इलेक्शन सिंबल दिए हैं, वो नहीं दे सकते जिनको वो नाइल हो चुके हैं। तो जब उनका वो खत्म किया गया तो वो तमाम मेंबर जो 7 मेंबर जो सेनेट बने पंजाब के कोटे से 6 मेंबर, वो सब के सब आजाद करार दे दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। वो अभी तक आजाद हैं सेनेट के रिकॉर्ड के अंदर। बेशक वोट वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी को देते जाएं, लेकिन रिकॉर्ड में वो आजाद हैं। बिल्कुल अब अगर यहाँ भी यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, सिंबल वापस ले लिया जाता है, तो फिर जनाब ये सब के सब मेंबर आजाद बिल्कुल ठीक होगी। इसी नोट पे छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शहला रजा साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, अली गौर बलोच साहब, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। शहला रजा साहिबा, पीटीआई तो कह रही है कि हम बिल्कुल सरखरू हो गए हैं, कंवर दिलशाद साहब कोई और पिक्चर बता रहे हैं। देखिए, अगर इन सारी बातों के बावजूद ये कह रहे हैं सुखरू हो गए, तो ये वही लोग तो हैं जो कह रहे हैं कि मईशत बिल्कुल अच्छी है, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, जो साबित कर रहे हैं कि मईशत अच्छी है, जो अवाम के हाल से नहीं, हवाल को नहीं देख रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में लोगों में बहुत अच्छा समझा जा रहा है जबकि पाकिस्तान तना हो गया, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत अच्छी है, जो कह रहे हैं कि मरी में 1 लाख लोग दाखिल हुए, इसका मतलब है कि लोग खुशहाल हैं। तो वो यहाँ से कैसे करेंगे? मीडिया सारा उनके कंट्रोल में है, सब है। तो मैं कंवर दिलशाद साहब को भी सुना, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी सुन रही थी। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि कंपनीज और फॉरेन फंडिंग या तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है, और यहाँ तो सब कुछ सामने आ गया है कि कितनी कंपनीज, कितने फॉरेन जो है वो फॉरेनर से फंडिंग हुई है, तो वो सब नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि इंसाफ किस तरह होना है। रही बात जमशेद चीमा साहब की, तो उनको मैं ये बता दूं कि जिस इलेक्शन में आपने अपने पेपर रिजेक्ट करवाए, पीपल्स पार्टी को अगर पैसे बांटने थे ना, तो 32,313 ना करती। मैं खुद सड़कों पे थी, मैं खुद हर जगह थी, और मैंने अवाम से कांटेक्ट किया और अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया। रही बात असलम गिल की, तो वो एक वर्कर है, अभी भी लोगों से कांटेक्ट में है, अभी भी हमारी सीसी वहीं हुई है, अभी भी 80 से ज्यादा 8 यूनियन काउंसिल्स के लोगों ने जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो जद्दोजहद है उसमें लोग एक्चुअल पार्टी की तरफ आएंगे। बिल्कुल सही है। अली गौहर बलोच साहब, कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि कोई दूसरी पार्टी पीटीआई के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, आप जाएंगे? जी देखें, ये तो जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जिस वक्त मुर्ग को ज़िबा किया जाता है और उसकी खाल उतारी जाती है, तो उसके बाद उसकी कौन सी शक्ल निकल आती है। जब इमरान न्याजी एंड कंपनी और अली बाबा 40 चोरों के टोले की जब खाल उतारी गई है, तो इनकी असल शक्ल ये अंदर से नजर आई है, जिसकी आपको थोड़ी सी झलक नजर आई है। आप देखें कि इसमें यहूदियों का पैसा है, आप देखें कि इसमें सबसे बड़े तो सिक्योरिटी रिस्क है इस पैसे से जो इनको फंडिंग होती रही है, और ये चोरी का पैसा है। ये लोग, यही हम कहते थे कि ये ज़कात के नाम पर पैसा लेकर अपने अकाउंट्स में मंगवा रहे हैं, और खुद अवाम को मतलब है कि इन्होंने बेवकूफ बनाया लोगों को। सादा लोग हैं, इन्होंने उस चीज को कैश किया जो इमरान खान ने क्रिकेट खेली थी, उसको कैश करके लोगों का पैसा, ज़कात का पैसा ये खुद खा गई। यही तो वजह है कि वो पैसा कभी इमरान खान की हमशीरा के अकाउंट से निकल आता है, कभी इनके छुपे हुए अकाउंट से निकल आता है जो अभी जाहिर हुए हैं। मकसद ये है कि आपने करोड़ों रुपया पाकिस्तानी कौम का, और आपने मतलब है कि आप कहते हैं कि आप फंडिंग इंडिया से लेते रहे, आप फंडिंग यहूदियों से लेते रहे, आप बाहर के ममालिक से फंडिंग लेते रहे, और उसको छुपाते भी रहे। मुझे ये बताएं ना, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पीटीआई के अगेंस्ट के इसको बैन किया जाए? क्यों नहीं जाएंगे? इन चोरों को, इन वोट चोरों को, और इन पाकिस्तान के जो मतलब है कि अरबों रुपए अवाम के खाते हैं, जो कोरोना का फंड अरबों रुपए का कहा जाता है, हम इनके पीछे एक अदालत तक क्यों नहीं जाएंगे? हम इनको जाएंगे। चीमा साहब, क्यों अकाउंट्स 53 आपने छुपाए और रसीदें आप 5 साल से मुस्लिम लीग नून से मांगते रहे,
اب خود آپ نے رسیدیں دی نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے 40,000 اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھی 2-3 پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان سے 4,000 اکاؤنٹ کی ڈیٹیل لے لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ ڈیڈ ہونا یا اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہونا اور بات ہے، اکاؤنٹ کنسیل کرنا اور بات ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ایکٹیو اکاؤنٹ تھے وہ ہم نے سارے دیے ہیں، جو اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہے وہ نہیں دیے. باقی بات رہ جاتی ہے 2 انٹریاں ایسی ہیں جو ڈبل انٹری ہے. 15 کروڑ روپے کی سبسڈی اکاؤنٹ میں پیسے 16 کروڑ روپے سبسڈی اکاؤنٹ میں آیا، مین اکاؤنٹ میں گیا، وہی انٹری 2 بار ہے. 15 کروڑ روپے ایسا تھا جو ہیڈ آفس کے اکاؤنٹ سے مرکزی تنظیم سے اٹھ کے صوبوں کی اکاؤنٹ میں گیا، وہ بھی ڈبل انٹری ہے. یہ 31 کروڑ روپیہ. سو بیسک تو یہ سکروٹنی کمیٹی کو آپ نے نہیں بتایا، آپ کے لائر نے نہیں بتایا چیمہ صاحب؟ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ یہ ابتدائی رپورٹ ہے، اس کا ہم جواب دیں گے. فائنل جو رپورٹ آئے گی میں سمجھتا ہوں وہ ایک چیز ہوگی جس پہ تبصرہ بھی ہونا چاہیے، جس پہ آپ کہہ لیں کہ جس کی بنیاد پہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ جو کمپنیاں جو پارٹیاں ہیں ان کا سسٹم، ان کا فنڈ ریزنگ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور تب جا کے گورننس ٹرانسپیرنٹ ہوگی. ادروائز تو یہ چور بیٹھے رہیں گے اسی طرح. لہٰذا ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے، بالکل صحیح. سوال یہ ہے کہ چلے ڈبل انٹری ہو گئی، آپ کا موقف مان لیا جاتا ہے، لیکن بینک آف پنجاب نے، یو بی ایل نے، ایم سی بی نے، کسی نے بھی اپنا جو ٹرانزیکشنز کا کھاتا تھا وہ شیئر نہیں کیا سکروٹنی کمیٹی کے ساتھ. آپ نے شیئر نہیں کیا، کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم پری ایمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے جب اس کی وضاحت کرنی ہے تو پھر ایک فائنل رپورٹ آ جائے گی. جب فائنل رپورٹ آ جائے گی اس پہ آگے چلے جائیں گے. اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. بات یہ فکرے بازی تو نہیں ہے، یہ تو اکاؤنٹس ہیں، یہ تو رقمیں ہیں. نہیں وہ ایک رپورٹ تو آپ کے ایک کمیٹی بنائی گئی، سکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی. اس میں آپ نے تمام حقائق رکھنے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حقائق ایسے ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آڈٹ فرم تھی اس کی 5 سال میں ایک ہی رپورٹ آتی رہی ہے، اور اس کے اور جو رسیدیں آپ نے جمع کروائی ہیں دونوں مطابقت نہیں رکھتی، نہ ہی بینک اکاؤنٹس ان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آڈٹ فرم ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اس بات کی وضاحت کریں گے نا. ایک بار جب وضاحت کر لیں تو اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سمجھ آ جائے گی ہمیں. ٹھیک ہے، جو بنیادی رپورٹ ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ آپ کی آتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آتی ہے، بہت بڑی رپورٹ، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، اور بعد میں وہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں، متعلقہ محکمے اس کی وضاحت کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں میڈیا میں جانے سے پہلے کسی بات کی وضاحت جو ہو اور فائنل جو رپورٹ ہو، اس نے عدالت میں بھی جانا ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں بھی جانا ہے، اس نے میڈیا میں بھی جانا ہے. وہاں اس کا جواب دینا وہ ایک رائٹ ٹائم ہے. اس سے پہلے تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں جی وہ نوکری والا، چھاپڑی والا، یہ وہ وغیرہ، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. بھائی ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، ہم تو چندہ اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے. ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ 16.3 ارب شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے ان کے نوکر اتنے امیر ہیں، 3.25 ارب روپیہ، کم از کم 55 کروڑ روپے ایک اکاؤنٹ نوکر کے اکاؤنٹ سے. ہم بھی غریب، نوکر بھی ہمارے غریب، ہمارے تو اپنے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نہیں ہوتا. ہمارے نوکروں کے اکاؤنٹ سے کیسے پیسے آئیں گے؟ عمران خان صاحب کے نام پہ 2 کمپنیاں امریکہ میں ہیں، ایک کیلیفورنیا میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں یہ جو کمپنیاں ہیں، اگر ان کمپنی کو کنسیلمنٹ ہے، کوئی چھپی ہوئی ہے، کہیں کوئی کاروبار ہے، اس کا ٹیکس نہیں دیا، جو کچھ بھی ہے یہ ایک یو کین سے کہ ایویڈنس ہے نا. اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ کسی بھی فورم پہ جا سکتے ہیں. میں نہیں مانتا عمران خان کی اس میں کمپنی نہیں ہے کوئی. سو میں اس کو نہیں مان رہا. اگر وہ ہے تو چلی جائے گی، اس میں تو ایشو نہیں ہے. ہم دیکھیں، ہم نہیں کہیں گے کہ جی اگر ہمارے اثاثے ہماری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا بھائی، ہم جاہل لوگ نہیں ہیں. نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سرخرو ہو گئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے اپنے سارے اکاؤنٹ شیئر کر دیے. نہیں دیکھیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے سرخرو ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں سرخرو ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بڑی بھی احتیاط سے کہوں تو میں بڑی کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں. شہلا رضا صاحبہ سے لاسٹ کامنٹ میں کہوں گا کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. جی شہلا رضا صاحبہ کا لاسٹ کامنٹ لے لینے دیجیے. جی شہلا رضا صاحبہ لاسٹ کامنٹ. بہت دیر کی مہرباں آتے اگر یہ سب کچھ اتنا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو 7 سال میں اتنی کوششیں آپ نے کی تو وہ نہ آپ روکنے کی کوشش کرتے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ایسے بیونڈ مینز ہیں تو آپ کو اس سے کیا، تو آپ نے اسی کی بنیاد پہ تو ہر ایک کو پاکستان میں پکڑا ہے، چاہے میرے اسپیکر ہوں، چاہے
इतने सादा से हैं कि फरियाल टालपुर साहिबा के हस्बैंड साहब ने खड़े खड़े 20 साल का हिसाब मांगा, नैब ने, हमने दे दिया। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी सिलाई मशीन नहीं है जिससे एकदम से जो है सादगी से इतना कमा लिया जाए, तो वो बाहर से बाहर मामला हो गया। शैला रजा साहबा, पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि वो पापड़ वाले, फालूदे वाले, वो जो सब है, उन्हें टीवी पे लाया जाए जिनको हमारे लिए नाम लेते हैं। बिल्कुल सही है। शैला रजा साहिबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, अली गौहर बलोच साहब, कंवर दिलशाद साहब, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।